बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िक़्हुल मामलात कोर्स में हमने गुज़िश्ता नशिस्त से अपना मौज़ू नंबर 7 शुरू किया था, जो था अक़्द मुज़ारअत और उसके बुनियादी उसूल व ज़वाबित। इस मौज़ू को हमने 9 नुकात में तक़सीम किया था और उन 9 नुकात में से हमने पहले 6 नुकात या पॉइंट्स जो है वो पढ़ लिए थे। आज बकिया जो 3 पॉइंट्स रहते हैं उनको पढ़ते हैं। पॉइंट्स नंबर 7 जो है ये है मुज़ारअत की सूरतें, कि मुज़ारअत की कितनी सूरतें बनती हैं और जिन फुक़हा के यहाँ मुज़ारअत का अक़द जो है वो जायज़ है, उनके यहाँ उन सूरतों में से कौन सी सूरत शरअन दुरुस्त है और कौन सी दुरुस्त नहीं है। इसको एक चार्ट की शक्ल में देखते हैं, वहां से आपको सही समझ आएगा। मुज़ारअत की जो सूरतें हैं बुनियादी तौर पर जिन फुक़हा के यहाँ अक़द मुज़ारअत जो है वो जायज़ है, उनके यहाँ मुज़ारअत की सिर्फ 3 सूरतें जायज़ है और उन 3 सूरतों के अलावा बकिया जितनी भी सूरतें होंगी उन तमाम सूरतों में अक़द मुज़ारअत दुरुस्त नहीं होगा, बल्कि मुज़ारअत फासिद होगी। ठीक है, यहाँ ये 5 मुझसे गलती से लिखा गया है, ये 1 और यहाँ 2 लिखना चाहिए था। बहरहाल तो अक़द मुज़ारअत की जो सही सूरतें हैं वो ये 3 हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था अक़द मुज़ारअत के अरकान के ज़ेल में कि फुक़हा लिखते हैं कि अक़द मुज़ारअत के जो अरकान हैं वो कुल कितने हैं? 4, अगर आपके ज़हन में हो। ठीक है, ज़मीन, बीज, अमल और आला। आला का मतलब है बकर या यानी बैल या ट्रैक्टर वगैरह। ठीक है, तो इन चारों को की बुनियाद पर कौन सी 3 सूरतें हैं जो जायज़ है, ये देखिएगा। पहली सूरत ये है कि ज़मीन प्लस बीज एक की तरफ से हो और अमल प्लस आला दूसरे की तरफ से, तो ये सूरत दुरुस्त है। ठीक है, पहली सूरत कौन सी है कि 2 आदमी हैं, उनमें से एक आदमी की तरफ से जमीन भी है और बीज भी, मालिक जमीन ने बीज फराहम कर दिया, तो बीज और जमीन एक की तरफ से हैं। और जो दूसरा आदमी है काम करने वाला मुज़ारिअ, वो अमल भी करेगा और ट्रैक्टर या बकर या बैल वगैरह का खर्चा उसकी मुहैया होने की जो सूरत है वो करेगा। तो ये सूरत मुज़ारअत की शरअन दुरुस्त है। ठीक है, ये सूरत समझ आ गई। ये है मुज़ारअत सहीहा की पहली सूरत। मुज़ारअत सहीहा की दूसरी सूरत ये है कि उन 4 में से 3 चीजें एक आदमी की हैं और एक चीज दूसरे की तरफ से, यानी जमीन प्लस बीज प्लस आला, ये तीनों चीजें एक आदमी की तरफ से हैं और दूसरा आदमी सिर्फ काम करेगा, अमल उस जमीन में काम करेगा। तो ये सूरत भी अक़द मुज़ारअत की ये सूरत भी शरअन दुरुस्त और जायज है। ठीक है, अच्छा, तो 2 सूरतें हो गई अक़द मुज़ारअत के दुरुस्त होने की। दूसरी सूरत आपके सामने आ गई कि मालिक की जमीन जो है वो खुद ट्रैक्टर वगैरह और बैल का खर्चा देगा और बीज भी देगा, दूसरा सिर्फ काम करेगा। तीसरी सूरत जो जायज है वो ये है कि जमीन एक आदमी की तरफ से हो, बकिया 3 चीजें दूसरे आदमी की तरफ से, यानी मालिक जमीन सिर्फ जमीन फराहम कर रहा है और दूसरा आदमी जो है वो बीज, आला यानी ट्रैक्टर वगैरह और अमल, वो तीनों चीजें दूसरा आदमी करेगा। तो इन तमाम सूरतों में ये तीनों सूरतें मुज़ारअत की शरअन दुरुस्त और जायज है। अब इन 3 सूरतों के अलावा मुज़ारअत की जो भी सूरत आप इख्तियार करेंगे वो दुरुस्त नहीं होगी, ये ज़हन में रखिएगा। मुज़ारअत के दुरुस्त होने की सिर्फ फकत यही 3 सूरतें हैं। अगर कोई ऐसी सूरत हो, मिसाल के तौर पर ऐसी सूरत बताइए जो इन तीनों में से नहीं है, कि मसलन जमीन और आला ये एक की तरफ से हो, जमीन और आला यानी बकर वगैरह या ट्रैक्टर एक की तरफ से हो, अमल और बीज ये दूसरे की तरफ से हो, तो ये फासिद है। क्यों? क्योंकि इन 3 में से नहीं है ना।
ٹھیک ہے، یا اس طرح کر لیجئے کہ بیج اور آلہ ایک کی طرف سے ہو، یعنی ٹریکٹر اور بیج ایک فراہم کرے گا، زمین اور عمل دوسرے کا ہو جو بہت کم ہوتا ہے، تو یہ بھی فاسد ہے، مضارعات فاسدہ ہے. ٹھیک ہے، یا بیج ایک کی طرف سے ہے، زمین، عمل، آلہ یہ تینوں چیزیں دوسرے کی طرف سے ہے، یہ بھی فاسد. خلاصہ یہ ہے کہ بنیادی ارکان 4 ہے نا، زمین، بیج، عمل، آلہ، یہ 4 ارکان ہے نا، تو ان 4 ارکان کو ڈیوائیڈ کرتے کرتے اگر ان 3 صورتوں میں سے کوئی صورت ہے تو جائز ہے. زمین پلس بیج ایک طرف سے، عمل پلس آلہ دوسرے کی طرف سے، یا زمین، بیج، آلہ تینوں ایک کی طرف سے، عمل دوسرے کی طرف سے، یا زمین ایک کی طرف سے، بقیہ تینوں دوسرے کی طرف سے. تو یہ تینوں صورتیں جائز. اس کے علاوہ جو بھی صورت آپ نکالیں گے وہ شرعاً مضارعات فاسدہ کی ہوگی اور وہ عقد شرعاً درست نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اچھا اب مضارعات صحیحہ کا کیا حکم ہے؟ اگر ان میں سے کوئی ایک صورت آپ نے اختیار کر لی تو اس کا سمپل سا حکم ہے کہ جو بھی آپس میں دونوں فریقین نے جیسے ہی پیداوار کی شرط لگائی ہو، نصف نصف کی، یا 70% اور 30% کی، یا 40% اور 60% کی، تو جو بھی انہوں نے اس طرح کی بات طے کی ہوگی اسی کے مطابق پیداوار جب حاصل ہو جائے گا تو دونوں میں تقسیم کر دیں گے. اور اگر پیداوار سرے سے حاصل ہی نہیں ہوا تو کسی کو کچھ نہیں ملے گا، نہ مضارع اور عمل کرنے والے کو اجرت وغیرہ ملے گی، کچھ بھی نہیں ملے گا، اور نہ ہی مالک زمین کو کچھ مل جائے گا. ٹھیک ہے، یہ تو مضارعات صحیحہ کا سمپل سا حکم ہے. مضارعات فاسدہ کا کیا حکم ہے؟ یہی تو بات ہے. مضارعات فاسدہ ہوتا ہے ایسا کہ کوئی ایسی صورت مضارعات کی اختیار کر لی کسی نے جو ان تینوں میں سے نہیں آتی، اور وہ مضارعات فاسدہ ہے، اور مضارعات فاسدہ کرتے کرتے انہوں نے پوری فصل لگا دی اور فصل نکل بھی آئی، تو اب اس کا کیا کرے؟ فصل کیسے تقسیم کریں گے مضارعات فاسدہ میں؟ اب اس پوائنٹ کو ہم آگے پڑھیں گے. لیکن اس سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھیے کہ یہ جو 3 صورتیں فقہا کے ہاں درست ہے اور اس کے علاوہ کوئی صورت درست نہیں ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، فقہا ان کے علاوہ دیگر ہر وجہ کی باریک وجوہات بیان کرتے ہیں. اس کے لیے آپ اگر جو بڑی فقہی کتابیں ہیں اس میں آپ دیکھیں گے تو کوئی نہ کوئی خرابی اور وہ آپ کو ضرور بتائیں گے کہ ان 3 صورتوں کے علاوہ کہ کسی اور صورت کے اندر کون سی شرعی خرابی لازم آتی ہے اور کون سی ایسی اصولوں کی خلاف ورزی لازم آتی ہے جس کی بنیاد پر ان 3 صورتوں کے علاوہ بقیہ تمام صورتوں کو علماء نے ناجائز قرار دیا. اس کی باقاعدہ باریک وجوہات ہے فقہا کے اجتہادات کی بنیاد پر، وہ آپ تفصیلی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہے بنیادی طور پر مضارعات صحیحہ کی صورتیں اور مضارعات صحیحہ کا حکم. اب آتے ہیں ہم مضارعات فاسدہ کی طرف. اچھا جی، اب دیکھتے ہیں مضارعات فاسدہ کا کیا حکم ہے کہ بھئی کسی نے اس طرح کا عقد مضارعات کیا تھا جو ان 3 صورتوں میں سے نہیں تھا، تو ایسی صورت میں مضارعات کا کیا کریں ہم؟ ٹھیک ہے، تو دیکھیے 2 صورتیں بنتی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے، پہلا کہ عقد مضارعات جو ہے وہ فاسد ہوا اور ابھی تک کاشتکار یعنی کہ مزارع نے ابھی تک کام شروع نہیں کیا اور اس نے آپ سے مسئلہ پوچھ لیا، تو آپ اس کو کہہ دیں گے یہ عقد مضارعات ہے لہٰذا آپ کام شروع نہ کریں، اس عقد کو ختم کریں. سمپل سی بات. دوسری صورت، اگر مزارع نے مضارعات فاسدہ میں کام کر لیا اور فصل بھی نکل آئی، اور فصل بھی کیا ہو گئی؟ نکل آئی. اب اس صورت میں فصل کیسے تقسیم کریں گے؟ دونوں مضارعات تو فاسد ہے کہ نہیں؟ ایسی صورت میں بنیادی طور پر اس بات کو دیکھا جاتا ہے کہ بیج کس کی طرف سے. یہ فقہائے حنفیہ کے ہاں بڑی باریک وہ ہے، ہر کسی کو سمجھ بھی نہیں آتی، اور عمومی طور پر جب جواب دیا جاتا ہے تو کبھی کبھی سے غلطی بھی ہو جاتی ہے اس میں. اس بات کو ذرا نوٹ کیجئے گا کہ اگر عقد مضارعات جو ہے شرعی اصولوں کے مطابق نہیں تھا اور مضارعات فاسدہ کا عقد تھا، تو ایسی صورت میں اور فصل نکل آئی ہے، اب ان کو پتہ چلا اور انہوں نے مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھا، تو وہ آپس میں فصل کو کیسے تقسیم کریں گے اس کا جواب سنیے ذرا، تھوڑا سا سمجھنے والی چیز ہے یہ. اس میں دیکھیں گے کہ بیج کس نے فراہم کیا تھا. زمین والے نے بیج فراہم کیا تھا یا کام کرنے والے آدمی نے بیج فراہم کیا تھا؟ تو 2 صورتیں ہو جائے گی نا. اگر زمین والے نے بیج فراہم کیا ہے تو کیا حکم ہوگا؟ اور یعنی مضارعات فاسدہ میں. اور اگر کام کرنے والے نے بیج فراہم کیا ہے تو پھر کیا حکم ہوگا؟ دونوں کو الگ الگ سمجھیے. اگر بیج مالکی زمین کی طرف سے ہے تو ساری کی ساری پیداوار اور فصل مالکی زمین کو مل جائے گی.
اور ساری کی ساری پیداوار مالک زمین کے لیے حلال ہے کیونکہ اس کی اپنی زمین تھی, اس پر فصل اگائی ہے, تو سب کچھ مالک زمین کو مل جائے گا ساری کی ساری. اور مزارع کو کیا ملے گا؟ بیچارے نے اتنا کام کیا کاشتکار, تو اس کو علماء نے لکھا ہے اجرتی مثل دی جائے گی. اس کو کیا دیا جائے گا؟ اجرتی مثل. یعنی اس نے جتنے مہینے کام کیا ہوگا وہاں آس پاس معاشرے میں دیکھا جائے گا کہ اس طرح کا مزدور جب اس طرح 2-3 مہینے کام کرتا ہے تو اس کو کتنی تنخواہ یا اجرت ملتی ہے, تو اتنی تنخواہ اور اجرت اس کو دے دی جائے گی. یہ مزارعات فاسدہ کی پہلی صورت کا حکم ہے کہ جب بیج کس کی طرف سے ہو؟ مالک زمین کی طرف سے. اچھا جی, دوسری صورت دیکھتے ہیں کہ اگر بیج کس کی طرف سے ہے؟ عمل کرنے والے کی طرف سے, زمین والے کی طرف سے بیج نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب ذرا سمجھے, بڑا اہم ہے. کام کرنے والے نے بیج فراہم کیا تھا, فصل اگائی, تو ایسی صورتحال میں کیا کیا جائے گا؟ ایسی صورتحال میں سب سے پہلے تو یہ کیا جائے گا کہ مالک زمین کو زمین کا کرایہ دیا جائے گا. مالک زمین کو فصل نہیں ملے گی, مالک زمین کو کوئی فصل نہیں ملے گی, اس کو کرایہ دیا جائے گا زمین کا, اجرت مثل دی جائے گی کہ آپ کی زمین 3-4 مہینے میں نے یوز کی ہے, تو وہاں اس زمین کا کرایہ کتنا ہوتا ہے, وہ کرایہ مالک زمین کو کون دے گا؟ یہ مزارع کاشتکار مالک زمین کو کرایہ دے دے گا. ٹھیک ہے جی. اور اگر مالک زمین نے ٹریکٹر یا آلہ بھی فراہم کیا تھا تو اس کا بھی اس کو کرایہ دینا پڑے گا. یہ جو مزارع ہے کاشتکار, یہ اس مالک زمین کو ٹریکٹر, اگر مالک زمین نے ٹریکٹر دیا تھا اس کی بھی اجرت مثل دے دے گا. ان دونوں چیزوں کی اجرت مثل اس کو دے دے گا اپنے جیب سے کاشتکار مزارع. اب آ جائیے فصل کی طرف. ٹھیک ہے, فصل کی طرف جب آپ آئیں گے تو جو مزارع یا کاشتکار ہے وہ کیا کرے گا؟ سب سے پہلے وہ اس نے جتنا بیج فراہم کیا تھا اس فصل سے اپنی بیج کی بقدر فصل اپنے لیے الگ کر لے گا. مثلا فصل ہے 40 من, اس میں سے 1 من اس نے بیج فراہم کیا تھا, تو اس 40 من فصل میں سے 1 من بطور بیج جو مزارع یا کاشتکار نے اپنے لیے الگ کیا تھا وہ لے لے گا, اس کا ہو جائے گا. اچھا جی. نمبر 2, اس نے مالک زمین کو جتنا کرایہ دیا ہے اتنے کرایہ کے بدلے میں جتنی فصل آتی ہے وہ فصل بھی اپنے لیے الگ کر لے گا. نمبر 3, اس نے مالک زمین کے ٹریکٹر کے بدلے جتنا کرایہ دیا ہے اس کرایہ کے بدلے میں جتنی فصل آتی ہے اتنی فصل بھی اپنے لیے الگ کر لے گا. یہ ساری فصل گویا کہ اصل اخراجات میں سے آتی ہے نا. بیج کے جتنی بیج فراہم کیا تھا کام کرنے والے نے, بیج کے بقدر فصل الگ کر لی, جتنا اس نے زمین کا کرایہ دیا اتنی بھی زمین سے فصل اتنی فصل الگ کر لی, جتنا اس نے ٹریکٹر کا کرایہ دیا تھا اتنی فصل اپنی الگ کر لی. باقی جو فصل بچی ہے اس کا کیا کرے؟ باقی ساری کی ساری فصل کو صدقہ کرے. ایسا نہیں ہے کہ مالک زمین کو, تو اگر مالک زمین نے بیج فراہم کیا تھا تو ساری کی ساری فصل اس کو مل رہی تھی کیونکہ اس کی اپنی زمین تھی. یہاں چونکہ عقد مزارعات فاسد ہے, اور مزارعات جب فاسد ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے پھر یعنی کہ کام کرنے والے کے لیے یہ فصل حلال ہی نہیں ہے. تو کام کرنے والا زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا؟ اپنی بیج کی بقدر فصل الگ کر لے گا, مالک زمین کو جتنا کرایہ دیا تھا اتنی فصل الگ کر لے گا, جتنا ٹریکٹر کا کرایہ دیا تھا اتنی فصل الگ کر لے گا, باقی سارا کا سارا جو ہے ساری کی ساری فصل صدقہ کرے گا. یہ ہے مزارعات فاسدہ کا تفصیلی حکم جو بدائع صنائع اور دیگر بڑی کتابوں کے اندر موجود ہے. یہ لفظ یہاں غلط لکھا گیا ہے نا, مزرعات نہیں, مزارعت ہے, میم زا الف را عین تا. ٹھیک ہے, تو یہ مزارعات فاسدہ کا حکم ہے. اب آ جائیے مزارعات کے کچھ جدید مسائل. جدید نہیں کہہ سکتے آپ اس کو, مطلب کچھ اس میں سے جدید ہے اور کچھ کا قدیم بھی ہے, لیکن بہرحال یہ ہے. تو یہ 4 پوائنٹ ہے یا 4 مسائل ہے چھوٹے چھوٹے, اس کو ذرا سمجھ لیجیے. مزارعات کے, اچھا یہ غلط لکھا گیا ہے, اخراجات. یہ کیا ہے؟ مزارعات کے اخراجات. بیج کی بات نہیں ہو رہی ہے, اچھا, کیونکہ بیج کے بارے میں ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ بیج دونوں میں سے کسی ایک کی طرف سے ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے, جو بھی دے. بہرحال یہاں ہے عام دیگر اخراجات وغیرہ, اس سے متعلق کچھ باتیں ہوں گی. نمبر 2, مزارعات کی فصل میں عشر کون ادا کرے گا؟ عشر دی جاتی ہے نا, فصل کی جو زکوٰۃ ہوتی ہے اس کو عشر کہتے ہیں, 10واں حصہ یا 20واں حصہ جتنا بھی بنتا ہے, وہ کون دے گا مزارعات میں؟ نمبر 3, چرس, بھنگ, افیون کی کاشت پر عقد مزارعات کی. میری زمین میں آپ افیون لگائیے, بھنگ لگائیے, چرس لگائیے, اس پر مزارعات.
اور نمبر 4 ٹیوب ویل کے پانی کی بنیاد پر مزارعات. یہ 4 باتیں ہیں. تو باقی مجھے میرے ذہن میں تو کوئی جدید صورت نہیں آئی. اگر آپ کے ذہن میں ہے تو ضرور گروپ میں بتائیے تاکہ میں اس کو اپنی کتاب میں بھی شامل کروں. تو بہرحال مزارعات کے اخراجات میں یہ پوائنٹ ذہن میں رکھیے ہے کہ عقد مزارعات پر بیج کے علاوہ جو اخراجات ہوتے ہیں نا وہ 2 قسم کے ہوتے ہیں. یعنی فصل پر جو اخراجات آتے ہیں. بیج کا حکم تو ہم نے پڑھا تھا لیکن بیج کے علاوہ جو فصل پر اخراجات ہوتے ہیں وہ 2 قسم کے ہوتے ہیں. نمبر 1 فصل پکنے سے پہلے فصل پر جو اخراجات ہوتے ہیں, کھاد ہے, اسپرے ہے, ادویات وغیرہ, وہ جو اخراجات ہیں تو اس کو کہتے ہیں فصل پکنے سے پہلے کے اخراجات. نمبر 2 وہ اخراجات جو فصل پکنے کے بعد ہوتے ہیں, مثلا فصل کی کٹائی کا خرچہ, فصل کی گہائی کا خرچہ, فصل اٹھانے کی اجرت, فصل کو منڈی تک لے جانے کا خرچہ وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, صاف کرنے کا خرچہ, تھریشر کا خرچہ وغیرہ. تو فصل پکنے کے بعد کے اخراجات. تو کتنے اخراجات ہو گئے؟ 2 قسم کے. اب اس کا حکم سمجھیے. جہاں تک دوسری قسم کے اخراجات ہیں نا, یعنی کون سے؟ فصل پکنے کے بعد کے جو اخراجات ہیں, فصل کی کٹائی اور پھر کاٹ کر ادھر لے جانا, ادھر لے جانا وغیرہ, وہ اس اخراجات کے بارے میں تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ مالک زمین اور کاشتکار میں اپنے اپنے پیداوار کے حصے کے مطابق ان پر اخراجات واجب ہوں گے. اگر دونوں کا پیداوار میں حصہ آدھا آدھا ہے تو یہ خرچہ بھی دونوں آدھا آدھا برداشت کریں گے. اگر دونوں میں پیداوار کا حصہ 60% اور 40% ہے تو اسی ترتیب سے وہ یہ پکنے کے بعد والے اخراجات برداشت کریں گے. اس پر تمام فقہا کا اتفاق ہے. جہاں تک پہلی قسم کے اخراجات ہے, کون سے؟ یعنی کہ فصل پکنے سے پہلے کے جو اخراجات ہے, کھاد ہے, اسپرے وغیرہ ہے, اس میں فقہا کی کچھ اختلاف بھی ہے. بعض فقہا کرام نے فرمایا ہے کہ بھئی یہ دونوں پر اپنے اپنے حصے کے بقدر ہے کہ جس کا پیداوار میں جتنا حصہ ہے اتنا وہ خرچ برداشت کرے گا. ٹھیک ہے. پھر دوسری بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ نہیں بھائی, اگر مدت ختم نہیں ہوئی, ابھی تک مزارعات کا مدت جاری ہے, تو یہ اخراجات کام کرنے والے ورکنگ پارٹنر یعنی کہ مزارع پر ہوں گے. اور اگر مدت ختم ہو چکی ہے تو اس کے بعد یہ اخراجات پھر دونوں پر ہوں گے اپنے اپنے حصے کے مطابق. لیکن معاصر علماء اور بعد کے متاخرین نے لکھا ہے کہ باہمی رضامندی سے اس طرح کے اخراجات آپس میں جس طریقے سے بھی آپ تقسیم کر سکتے ہیں, دونوں پر رکھ کے, کسی ایک پر رکھ کے, جو بھی مرضی ہو آپ طے کر سکتے ہیں. یعنی کھاد اور اسپرے وغیرہ کے جو فصل پکنے سے پہلے کے اخراجات ہوتے ہیں, اس کو کسی بھی طریقے سے آپس میں رضامندی اختیار کر لے تو ٹھیک ہے, یہ جائز ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تو ہو گئے مزارعات کے اخراجات کے بارے میں 1-2 باتیں. اچھا, اب آ جائیے مزارعات کی فصل کی طرف کہ مزارعات کی فصل میں عشر کون ادا کرے گا. تو اس میں 2 باتیں ذہن میں رکھیے گا. ایک بات کہ مزارعات کا عقد صحیح ہے یا فاسد. اگر عقد مزارعات بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, شریعت کے اصولوں کے مطابق ہے, ٹھیک ہے, اور آدھی فصل مالک زمین نے لے لی اور آدھی فصل کاشتکار نے لے لی, تو پھر دونوں اپنے اپنے حصے سے عشر ادا کر لے. مالک زمین نے جتنی فصل حاصل کی ہے اس کا عشر زکوٰۃ وہ ادا کرے, اور کاشتکار اور مزارع نے جتنی فصل حاصل کی ہے اس کا عشر اور وہ ادا کر لے. ٹھیک ہے. تو یہ تو وہ ہے. اچھا, اگر عقد مزارعات فاسد ہو تو پھر, اگر عقد مزارعات کیا ہو؟ فاسد ہو, جیسے پیچھے ہم نے پڑھا نا عقد مزارعات فاسد ہو. تو اگر عقد مزارعات فاسد ہو, اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اگر بیج مالک زمین کی طرف سے ہے تو ساری فصل مالک زمین کے لیے حلال ہے, اور کام کرنے والے کو اجرت مثل مل رہی ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں اگر جو مالک زمین ہے, چونکہ وہ ساری فصل اس کے لیے حلال ہے, تو ساری فصل سے وہ خود عشر ادا کر لے گا اور باقی فصل رکھ لے گا. اچھا جی. اور اگر بیج جو ہے وہ کس کی طرف سے ہو؟ کام کرنے والے کی طرف سے ہے, وہ تو ویسے بھی ساری فصل صدقہ کرے گا. اس سے کتنی فصل وہ لیتا ہے؟ صرف بیج کے بقدر, زمین کے کرائے کے بقدر, اور ٹریکٹر کا جو کرایہ اس کے بقدر, اتنی فصل وہ لیتا ہے, اور باقی فصل ویسے بھی صدقہ کرے گا. تو باقی فصل تو صدقہ کرے گا ہی کرے گا, جتنی اس نے بیج کے بدلے, زمین کے کرائے کے بدلے اور ٹریکٹر کے بدلے جتنی فصل لی ہے اس کا بھی وہ زکوٰۃ اور عشر ادا کرے گا. کام کرنے والا اس کا الگ سے عشر ادا کرے گا, اور دیگر سارے اخراجات, دیگر جو ساری فصل ہے اس کو الگ صدقہ کرے گا.
ٹھیک ہے، تو یہ ہے بنیادی طور پر مزارعات کی فصل میں عشر کون ادا کرے گا. اچھا، چرس، بھنگ، افیون وغیرہ کی کاشت پر جو عقد مزارعات ہے اس کے بارے میں کیا اصول ہے؟ تو بنیادی طور پر تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ بھئی یہ تینوں چیزیں تقریباً آج کل ان کا جائز استعمال تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. چرس ہے، بھنگ ہے، افیون ہے، ناجائز ہی استعمال ہوتا ہے اس کا. اور حکومت کی طرف سے بھی عمومی طور پر ان کی کاشت پر اور تجارت پر پابندی ہے، لہٰذا ان کی کاشت پر یا ان کا کاروبار شرعاً جائز نہیں ہے، تو اسی طرح ان پر عقد مزارعات بھی درست نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود علماء نے لکھا ہے کہ چرس کے علاوہ جو بھنگ اور افیون ہے، یعنی بھنگ اور افیون کا کسی نہ کسی طریقے سے جائز استعمال ممکن ہے. اگرچہ جائز استعمال ناجائز چیزوں میں ہوتا ہے، لیکن جائز استعمال اس کا ممکن ہے. تو اس لیے اگر کسی نے اس پر عقد مزارعات کر لی تو اس فصل کو یا اس پہ جو آمدنی حاصل کی ہوگی اس کو حرام نہیں کہا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ یہ اصول ہے نا کہ آمدنی کے حرام کا دار و مدار اس چیز کے جائز استعمال اور عدم استعمال پر ہے. اگر اس چیز کا جائز استعمال ممکن ہی نہیں ہے تو آمدنی حرام ہے، جیسے چرس. اور اگر اس کی جائز آمدنی، اس کا جائز استعمال ممکن ہے، جیسے بھنگ ہے، دوائیات میں استعمال ہو سکتا ہے، افیون وغیرہ، تو جائز استعمال ممکن ہے، تو اس لیے اس کی آمدنی کو حرام نہیں کہا جائے گا. پھر بھی اگر کوئی پوچھے گا تو منع ضرور کیا جائے گا، کیونکہ اس کا جائز استعمال ایک تو کم ہے، اور دوسرا یہ کہ سنا ہے کہ حکومت کی طرف سے بھی پابندی ہے. تو بہرحال تو یہ ہے بنیادی طور پر اس کا ضابطہ. تو جب تجارت اور اس کی خرید و فروخت کا جو حکم ہے وہی حکم مزارعات کا بھی ہو جائے گا کہ عقد مزارعات جو ہے اس پر درست ہے یا نہیں. اچھا، ٹیوب ویل کی بنیاد پر کہ پانی کی بنیاد پر مزارعات، یہ بعض جگہ پر ہم نے دیکھا ہے کہ ایک آدمی کی ٹیوب ویل ہے زمین میں، ٹھیک ہے جی، اور وہ دوسرے آدمی جو ہے وہ مالک زمین ہے. مالک زمین اس ٹیوب ویل والے کو کہتا ہے کہ بھئی ہم آپ کے ٹیوب ویل سے میں اپنی زمین کو پانی لگاؤں گا، اور پھر جو فصل حاصل ہوگی اس میں سے مثلا 10% فصل آپ کی ہوگی، باقی میری، یا اس میں سے 20% فصل آپ کی ہو جائے گی، باقی میری. تو یہ کیا ہے؟ ایک طرف سے زمین ہے، کام ہے، سب کچھ ہے، اور دوسری طرف سے صرف ٹیوب ویل کا پانی ہے. تو یہ جائز نہیں ہے. کیوں؟ وہی بات کہ مزارعات سیئہ کی جو 3 صورتیں اس میں سے نہیں آتی، اس میں سے یہ کوئی صورت ہے ہی نہیں کہ ایک آدمی کی طرف سے چاروں چیزیں ہو اور دوسرے کی طرف سے پانی ہو. یہ تو کوئی صورت ہی نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک انسان اپنے ٹیوب ویل کا پانی بیچ رہا ہے. تو ٹیوب ویل کا پانی آپ بیچ سکتے ہیں، آپ کی ملکیت ہے، لیکن اس کے لیے آپ کنفرم قیمت مقرر کریں نا. اس کے لیے آپ یوں قیمت طے کر رہے ہیں کہ فصل جو حاصل ہوگی اس میں سے 10% فصل میری ہوگی ٹیوب ویل کے پانی کے بدلے میں. یہ تو اس کی قیمت مجہول ہو گئی. اور بیو کے اندر جو چیز آپ بیچیں گے خرید و فروخت میں، اس میں چیز کی قیمت کنفرم طور پہ معلوم ہونی چاہیے. تو یہاں آپ کیا کریں؟ یا تو کنفرم طور پر اس پر پیسے رکھے کہ بھئی آپ ٹیوب ویل کا پانی استعمال کریں، ٹھیک ہے، اور جو ہے چونکہ اس میں پتہ چل جاتا ہے میٹر وغیرہ کے ذریعے سے کتنا پانی آپ استعمال کریں گے، اس کے بدلے آپ مجھے اتنے پیسے دیں گے. یا پیسے نہیں دیں گے تو آپ کی فصل گندم ہے نا، آپ اس کے بدلے میں مجھے 20 کلو گندم دیں گے کنفرم. پھر 20 کلو گندم اسی میں سے دے دے جو فصل حاصل ہوگی یا کہیں سے بھی، لیکن اس کو کنفرم طور پر یعنی واضح کر کے متعین کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے بنیادی طور پر مزارعات کی کچھ جدید مسائل. یہ تقریباً مزارعات کا باب بھی ہمارا مکمل ہو گیا. اور اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے نا معاملات کے جو ہم نے کورس میں جتنے ابواب رکھے تھے تقریباً وہ مکمل ہو چکے ہیں. جہاں تک آخری جو موضوعات ہے جدید اور معاصر تحقیقات، تو اس پہ انشاءاللہ کل سے اس کی انشاءاللہ کوشش کریں گے. جس دن لائیو کلاس ہوگی تو میں گروپ میں بتا دیا کروں گا دن کو، اور لیکن عمومی طور پر اس کے لیکچرز میرے پاس موجود ہے، وہ میں آپ کو ایک ایک کر کے گروپ میں دیتا رہوں گا، اور اس کے پوائنٹس بھی میں بتاتا جاؤں گا کہ آج کے ریکارڈنگ میں موضوع یہ ہے اور اس میں یہ 4 پوائنٹس ہوں گے، یا آج کے لیکچر میں یہ موضوع ہے اور اس میں یہ پوائنٹس ہوں گے. تو انشاءاللہ مہینے کے آخر تک ان تمام موضوعات کو مکمل طور پہ کور کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ.